अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लाई हूँ तेरे संग शारा। हवेली बेस्ड नावल है, फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है, रिवेंज बेस्ड है, खून बहा बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है और टू मच रोमांटिक भी। जी तो देखते हैं कि आज मरोश के साथ क्या होने जा रहा है। निकाह होने के बाद उसके साथ किस तरह का रवैया रखा जाएगा और उसकी ज़िंदगी किस तरह की होने जा रही है। जी तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आखिरकार इजाबो कबूल का मरहला तय पाया तो आवेश शाह ने रोती हुई मारोश को बाजू से घसीट कर अपनी गाड़ी की बैक सीट पर फेंका और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी वहां से तेजी से निकाल कर ले गया। बाकी सब भी खामोशी से हवेली के लिए निकले थे। हवेली के लिए निकल जाने के बाद वो सब वहां पर अपने घर जैसे ही पहुंचे तो वहां पे बिल्कुल एकदम सन्नाटा छा गया। गाड़ी एक खूबसूरत सी हवेली के पोर्च में रुकी तो मारोश ने एक नज़र आवेश शाह की पुश्त पर डाली, जो कुछ मिनट पहले उसके शोहर के ओहदे पर फाइज हुआ था, लेकिन अभी तक उसे देख नहीं पाई थी, ना ही उसे देखना चाहती थी। वो तो बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो परेशानी में आने वाले वक्त में सोच रही थी, पता नहीं वो लोग उसके साथ कैसा सलूक करते। आवेश शाह गाड़ी से निकलकर हवेली की जानिब बढ़ गया। बहुत निकलने का कहाँ सोच रही थी। एक उम्र रसीदा मुलाजमा उसके पास आई। आए मैं आपको अंदर ले चलूं। वो मुस्कुरा कर आम लहजे में बोली तो मैरोश भी उसे हिलाती उसकी क़यादत में चलने लगी। उसने लाउंज में कदम रखा तो वहाँ एक सोफे पर पड़ी एक संजीदा सी लड़की बैठी हुई थी, जबकि दूसरे सोफे पर दो औरतें बैठी बातें कर रही थीं। उसे मुलाजमा के साथ अंदर आते देखकर वो सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुई तो वो उनके करीब जाती सर झुकाकर खड़ी होगी। आओ यहाँ बैठो मेरे पास। उनमें से एक औरत शफकत से गोया हुई तो मैरोश ने हैरत से उन्हें देखा। उसे उनका नरम लहजा कुछ हजम नहीं हो रहा था। अभी कल ही तो उनके बेटे को दफनाया गया था। वो तो अपने बेटे के कातिल की बहन समझती होंगी, फिर भी लहजे में इस कदर नरमी क्यों। खैर वो सर झटकती उनके पास जा बैठी तो उसने बगौर उसे देखा। वो बेहद हसीन होने के साथ साथ कम उम्र भी लग रही थी। बेटा क्या करती थी तुम? मेरा मतलब है पढ़ाई वगैरह। वही औरत दोबारा बोली तो उसने नजरें उठाकर उन्हें देखा, जिनके चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो उसके साथ बुरा सलूक करेंगी। वो आंटी मैं यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर में थी। उसने पढ़ाई के मुतालिक बताया तो उन्होंने इस्बात में सर हिलाया। मैं अवैस की वालदा हूँ राबिया, ये अवैस की चची हैं निदा, और ये मेरी बेटी सोहा। इसकी शादी अवैस के चचा के बड़े बेटे मीर से शाह से हो चुकी है और अब माशाल्लाह ये उम्मीद से है। मेरा नाम मारोश है। उसने अपना नाम बताया तो उन सब ने मुस्कुराकर उसे देखा। बेटा एक आखिरी बात तुम्हें बता दूं, अवैस की शादी 4 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन साल पहले उसकी बीवी अंबर रोहान को जन्म देते ही साथ ही इंतकाल कर गई थी। तो अब तुम्हें रोहान को मां बनकर पालना है। अभी गम ताज़ा है तो अवैस तुम पर रहम नहीं कर पाएगा, तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने उसे समझाया है कि उस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन वो अभी खामोश है। उनके इंकिशाफ पर मैरोश को कोई हैरत नहीं हुई थी। वो शादीशुदा हो या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो यहाँ कुछ दिनों की मेहमान थी, फिर उसके घर वाले उसे यहाँ से निकाल लेते। ये उसकी बेचारगी की दुहाई देने लगी। इसी वजह से वो खामोश उन्हीं की बातें सुन रही थी। उसे इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं था। उसने अपने दिल को समझा लिया था। ये उस बेचारी की सोच ही थी। किस्मत भी उसकी मासूमाना सोच पर मुस्कुरा दी थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि आगे किस्मत ने उसके क्या लिख दिया है। अरमान को जैसे ही पता चला था कि वो लोग उसकी लाडली बहन को खून बहा में पेश कर चुके हैं, वो तब से ही चिल्ला रहा था, लेकिन किसी ने उसकी तरफ कान नहीं धरे थे। शाइस्ता बेगम बहराम के पास बैठती फिक्रमंदी से गोया हुई। बहराम ने अकीदत से उन्हें देखा और फिर उन्हें खुद से लगाया। बिल्कुल ठीक थी, मुझे तो लगा कि रोएगी, लेकिन उसने बहुत हिम्मत से काम लिया। बहराम ने उन्हें पुरसुकून रखने के लिए झूठ बोला। वो माँ थी, कैसे ना पहचानती, मगर वो खामोश हो गई। अम्मी मैं थक गया हूँ तो रूम में जाऊँगा, आप किसी के हाथ काफ़ी भिजवा दें, और हाँ बाबा को याद से मेडिसिन दे दीजिएगा। बहराम उन्हें कहता ऊपर अपने कमरे की तरफ आया। उन्होंने कुछ फासले पर बैठी सीरत को काफ़ी बनाकर उसे देने का कहा तो सीरत उठकर किचन की तरफ आई। काफ़ी बनाकर बगैर दस्तक दिए उसके रूम में दाखिल हुई तो बहराम कमरे में मौजूद नहीं था। सीरत ने सोफे के साथ पड़ी टेबल पर काफ़ी का मग रखा और वापस जाने के लिए पलटी थी।
کہ بہرام بغیر شرٹ کے واش روم سے باہر نکلا تھا۔ وہ جلدی سے آنکھوں پر ہاتھ رکھتی چیخی تھی۔ بہرام تیزی سے اس تک آیا اور اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جما دیے تھے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، ابھی اپنا منہ بند کرو، بہرام دبے دبے لہجے میں بولا تو سیرت نے دھیرے سے آنکھیں کھولتے ہوئے بند کیا تھا۔ آپ نے شرٹ کیوں نہیں پہنی؟ اس نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے اس کو بولا۔ وہ گھبراتی ہوئی بولی جبکہ نظریں ابھی بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ بہرام اس کے جھجکنے پر مسکرایا اور اس کے مسکرانے سے اس کے بائیں گال پر ڈمپل نے اپنی جب دکھائی دی تو سیرت اشتیاق سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنا مکمل تھا نا وہ شخص۔ مس سیرت خانزادہ، میری مرضی میں اپنے روم میں شرٹ پہنوں یا نہ، بلکہ کچھ بھی نہ پہنوں تو بھی مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ سیرت اس کی اس قدر بے باک بات پر بوکھلا گئی۔ وہ میں کافی رکھتی ہے، اب میں چلتی ہوں۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف قدم بڑھانے ہی لگی تھی کہ بہرام نے اچانک اس کی کلائی تھام کر اسے روکا۔ 1-2 ہفتوں تک بابا سے بات کرتا ہوں، وہ چاچو سے باقاعدہ رشتے کی بات کریں۔ وہ آزاد سنجیدگی سے بولا تو سیرت نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کس کے رشتے کی؟ اس کے سوال پر بہرام نے مسکراتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کی طرف انگلی گھمائی تو سیرت کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ ان دونوں کے رشتے کی بات کر رہا تھا۔ اوہ، تو آپ بلش بھی کرتی ہیں؟ بہرام نے اسے چھیڑا۔ مما میں چلتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی تیزی سے باہر بھاگی تو بہرام کو اطمینان ہوا۔ اسے لگ رہا تھا صرف وہی اس کے عشق میں دیوانہ ہے، لیکن یہاں تو صورت ہی الگ تھی، مطلب آگ دونوں طرف برابر لگی تھی۔ وہ دھیما سا مسکرایا اور تھوڑی سہلا کر بولا، پھر سر جھٹک کر کافی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ملازمہ اسے دروازے کی طرف باہر چھوڑ گئی تھی لیکن اسے اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے دل کو مناتی دروازہ کھول کر اندر آئی تو کمرے میں ایک کیوٹ سا بچہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھا چاکلیٹ کھا کر منہ میں زیادہ مر رہا تھا۔ کمرہ بے حد خوبصورت تھا۔ ان کی حویلی میں سبھی کمرے بہت خوبصورت اور کشادہ تھے، لیکن ایسا کمرہ مروش پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ وہ بلیک اور گرے تھیم کا بیڈ روم تھا جو کافی کشادہ تھا۔ نم ابھی وہ دروازے اور کھڑی کمرے کو ہی جانچ رہی تھی کہ بچے نے اسے متوجہ کیا۔ مہروش مسکرا کر اس کے پاس نیچے آ بیٹھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی بہت بچے پسند تھے اور لیکن ان کے خاندان میں کوئی بچہ نہیں تھا، اس لیے اس کی پسند ہی رہ گئی تھی۔ آج اپنے سامنے اس قدر پیارے بچے کو دیکھ کر وہ خوشی سے بھول گئی تھی کہ وہ کہاں ہے، کس لیے ہے۔ مہروش نے اسے اٹھا کر گود میں بٹھایا اور اس کی پھولی پھولی سرخ گالیں زور سے چومی۔ اوف، آپ کتنے پیارے ہو۔ وہ محبت سے اس کے دونوں ہاتھوں پکڑتی بولی تو شاید بچہ بھی اپنی تعریف پر شرمایا تھا۔ اس نے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور پھر آنکھیں بند کر مسکرانے لگا۔ جتنا سر جھکایا جا سکتا تھا اس نے اتنا ہی جھکا لیا۔ مہروش اس کی حرکت پر صدقے واری ہوئی۔ اس کا رخ اپنی جانب کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی اور میرے کمرے میں گھسنے کی؟ اس کی پشت سے کرخت آواز آئی تو مہروش بچے کی جانب بڑی آویز شاہ ابھی شاور لے کر باہر آیا اور روحان کو کسی لڑکی کی گود میں دیکھ کر غصہ ہوا۔ مہروش اس کی طرف پشکی اسے دیکھ کر دیکھی اور مگر وہ جانتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہوگی۔ رابعہ شاہ نے ہی اس کے کمرے میں بھیجا ہوگا۔ احتشام کا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں پر لہرایا تو وہ مہروش کو بازو سے کھینچ کر کھڑا کر چکا تھا۔ اس قدر خوبصورت اور شفاف معصومیت بھرا چہرہ دیکھ کر ایک لمحے آویز شاہ تھما تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے مہروش کو اپنے کمرے سے باہر زوردار دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی نیچے فرش پر گری۔ نیچے گرنے کی وجہ سے اس کا پاؤں مڑ چکا تھا، لیکن آویز شاہ اسے یوں ہی چھوڑ کر اندر سے لاک لگا چکا تھا۔ کچھ دیر میں وہ یوں ہی بیٹھی آنسو بہاتی رہی، پھر اٹھنے کی کوشش کی تو پاؤں مزید دکھا۔ کافی دیر کوشش کے بعد اسے اٹھا نہ گیا تو وہ مشک رینگتی ہوئی دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہیں پتھریلے فرش پر اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ وہ کہتے نہ نیند تو سلی پر بھی آ جاتی ہے۔ صبح آویز شاہ نماز کے لیے دروازہ کھولا تو باہر ہی نکلا ہی تھا کہ کوئی میں سے چیز اس کے پاؤں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے چونک کر نیچے دیکھا تو وہ روئی سی فرش پر لیٹی تھی۔ اس کا ہاتھ آویز کے بھاری جوتوں سے نیچے آیا، لیکن نیند گہری ہونے کی وجہ سے ابھی بھی جوں کی توں پڑی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آویز کو اس پر ترس آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے مہروش کو اپنی باہوں میں بھرا اور اس کو اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر سوئے روحان کے ساتھ لٹا دیا۔ ان دونوں پر کمفرٹ ٹھیک کر کے وہ خود ہی پلٹنے لگا تھا کہ مہروش نیند میں
बड़बड़ाती हुई, बाबा 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 मुझे ले जाए यहाँ से, बाबा प्लीज बम। अभी वह मजीद कुछ कहती कि अवेश शाह उसे बालों से पकड़कर उठाकर बिठाया था। तकलीफ से महरोश की आंखें खोली तो सामने सितमगर अपनी पूरी वजाहत के साथ मौजूद था। उसकी आंखों में अपने लिए इस कदर नफरत और गुस्सा देखकर महरोश ने झुरझुरी ली थी। कहाँ जाना है तुम्हें? अवेश शाह ने उसकी तरफ घुराते हुए देखा और उसकी गिरफ्त बालों पर सख्त हुई तो महरोश की आंखों से मोती टूटकर बेमोल होने लगे थे। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। वो जब्त के बावजूद रोती हुई बोली तो अवेश शाह के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैली थी। बर्दाश्त करना सीखो मेरी जान, ये दर्द तो अब हमेशा के लिए तुम्हारा नसीब है हो चुका है, और ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं जो तुम्हारी उस गाली भाई ने मेरे बेटे जैसे भाई को दिया था। अवेश शाह के लहजे में इस कदर वहशत थी कि महरोश का दिल किया कि वो किस तरह से यहाँ से भाग जाए। अभी वो मजीद चीखता कि सोहे रोहान ने गिसमिसा कर आंखें खोली थी तो बाबा अपने सामने देखकर वो एकदम से मजीद चीखा और फिर चीखता हुआ बोला और रोहान ने अपनी आंखें खोली और उसने खुशी से तालियां बजाई और मुस्कुराकर उसे पुकारा, बाबा। उसकी आवाज़ पर दोनों ने उसकी तरफ देखा। अवेश शाह ने उठते तेजी से उसकी तरफ आया था। मेरी जान, उठ के तुम? वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। अवेश उठ क्या बाबा का शेर? अवेश ने उसे बाहों में उठाकर उसकी आंखें और पेशानी चूम कर बोला तो उसे अवेश को दोनों हाथों के प्याले में भरकर उसकी खड़ी मगरूर नाक और लब रखे तो अवेश शाह मुस्कुरा दिया। महरोश उसे पहली दफ़ा मुस्कुराते देख रही थी। कितना प्यार करता था वो अपने बेटे से। महरोश हसरत से उसे देखे जा रही थी। हाँ, उसने तस्लीम कर लिया था कि उससे पहली नज़र की मोहब्बत कर बैठी है। उसकी इस कदर नफरत के बावजूद वो अपने दिल उस सितमगर के हवाले कर चुकी है। अवेश शाह की नज़र उस पर पड़ी तो उसे खुद यूं चाहत से देखते कर उसकी आंखों में तमस्खर नुमाया हुआ था। आज पहली दफ़ा खुद को यूं देख कर अवेश शाह की कमीनी सी खुशी हुई थी। वो जालिम कहाँ जानता था कि जब महबूब आप से नफरत करते तो दिल पर क्या गुजरती है। उसकी आंखों में अपने लिए तमस्सुर का तासुर देखकर महरोश ने उसे नजरें फेरी और दिल ही दिल में अपनी इस बेहुदी पर खुद को डिपटा था। उसे नजरें चुराते देखकर अवेश शाह ने उसे कहा, आज महरोश को गए 8 दिन हो चुके थे। वो सब आहिस्ता आहिस्ता अपनी मसरूफियात की तरफ मुतवज्जा होने लगे। अलबत्ता बहराम खानज़ादा कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उसने इस कदर सफाई से काम किया था कि अभी तक बहराम खानज़ादा के कोई सुराग नहीं लगा। मीरा की आंख अचानक खुली तो उसकी नज़र घड़ी पर पड़ गई जो सुबह के 10 बजा रही थी। वो रात को पलवशी से कहकर सोई भी थी कि सुबह उसने यूनी जाना है तो उसे भी जगा दे, लेकिन वो शायद भूल गई होगी। आज उसका यूनी जाना ज़रूरी था क्योंकि उसने कुछ इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स जमा करवानी थी। वो जल्दी से लिहाफ हटाकर बेड से उठी और 10 मिनट में वो तैयार होती बैग कंधे से लटकाती नीचे आई। लॉन्च तकरीबन खाली था, सभी अपने काम पर निकल चुके थे। लड़कियां कॉलेज और मर्द ज़मीनें देखने ये ऑफिस के लिए निकल चुके थे। अभी वो परेशान से लॉन्च के वस्त में खड़ी थी कि किचन से शाइस्ता बेगम निकली। उसे तैयार देखकर वो हैरान होती उसके पास आई। क्या हुआ मिरहा, कहीं जाना है बेटा? जी मामा, वो मुझे यूनी जाना था, कुछ इम्पोर्टेंट काम है मुझे। मैंने पलवशा से कहा भी था मुझे उठा देना, लेकिन वो शायद भूल गई। अब मैं क्या करूं? ड्राइवर अंकल भी कुछ दिनों से बीमार हैं। वो दुखी लहजे में बोली। वो बचपन से ही उनके साथ रहती थी और शाइस्ता बेगम कभी उनमें अपनी औलाद में फ़र्क नहीं किया था। वो उन्हें मामा ही कहती थी। इसी वजह से शाइस्ता बेगम ने कभी अपनी औलाद से में फ़र्क नहीं किया। तुम्हें छोड़ देगा, तुम यूं करो ऊपर जाकर अरमान को उठाओ। वो भी ऑफिस नहीं गया, वो यूनिवर्सिटी। जाओ शाबाश, जल्दी से, नहीं देर हो जाएगी। उन्होंने जड़ से हल निकाला तो मिरहा ने मुंह बसोर कर उन्हें देखा। मामा मैं कैसे कहूँ उन्हें, वो गुस्सा होंगे मुझ पर। वो बेबसी से बोली। क्यों गुस्सा होगा बेटा? जाओ मिरहा, जिद मत करो, उठो जाकर, अपने शोहर है तुम्हारा। उन्होंने उसे समझाया तो वो मरे मरे कदमों से जीने चढ़ रही थी। आयशा से दरवाज़ा खोलकर अरमान खानज़ादा के कमरे में दाखिल हुई थी। सामने ही वो बगैर शर्ट के उल्टा बेड पर लेटा हुआ था, दोनों बाजू तकिए पर फैलाए हुए थे। कमल आधे से ज़्यादा ज़मीन को सलामती बख्श रहा था। जो थोड़ा सा हिस्सा बेड पर मौजूद था वो भी अरमान खानज़ादा के नीचे दबा था।
مرحا کافی دیر کھڑی سوچتی ہوئی اسے کیسے اٹھائے۔ اب تقریباً 15 منٹ ہو گئے تھے اسے یوں ہی انگلیاں چٹکاتے۔ جب اسے محسوس ہوا کہ وہ یونی سے دیر زیادہ لیٹ ہو رہی ہے تو بغیر آہٹ کیے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی اور ارمان اٹھے۔ اس نے ارمان خانزادہ کو پکارا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بغیر شرٹ کے اسے ہاتھ لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک حال تھا جبکہ وہ صاحب نہیں اٹھتے پکار رہی تھی، ارمان ارمان۔ اس نے پھر سے آواز دی لیکن اس کی نیند اس قدر گہری تھی کہ ابھی جو کا تو پڑا تھا۔ تنگ آتے ہی اس نے اپنا نازک مرمری ہاتھ ارمان کے کندھے پر رکھ کر اسے ہلایا تھا۔ اس کے لمس سے مرحا کا ہاتھ کپا رہا تھا مگر ابھی اسے جگانا ضروری تھا تو وہ دوبارہ سے بولی، ماں۔ ابھی اس کے الفاظ منہ ہی میں تھے کہ ارمان خانزادہ ایک دم سے اٹھا اور اس کی کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے صبح صبح، وہ اس کے کان میں پھنکارا تھا۔ مرحا کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو اسے شدید نفرت کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ وہ بہرام لالا ابھی بڑے حافظ جا چکے ہیں اور وہ کہاں دور جھٹک سکتی تھی۔ وہ بھی اسے چاہتی تھی تو کاش کبھی ارمان خانزادہ بھی اس پر توجہ دے اور اسے بیوی کا مقام دے۔ آج اسے یوں خود کے قریب کرنے پر مرحا کے ہونٹ خود بہت مسکرا رہے تھے۔ ارمان مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ جلدی سے بولی۔ اچانک جیسے سکتہ ٹوٹا، ارمان خانزادہ اس سے تیزی سے الگ ہوا جیسے ابھی وہ ہوش میں آیا ہو۔ اس کے بکھرے سراپے پر نظر ڈالے وہ بغیر بیڈ سے ہی اٹھتا کبرڈ کی طرف آیا۔ وہاں ایک بلیک کلر کی شرٹ نکال کر پہنی جبکہ وہ تو ابھی صدمے سے نکل نہیں پائی تھی، صرف اس کے وجود کے جسم میں کھویا ہو رہا۔ اس نے ابھی اپنی بیوی کو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ہاں، وہ صرف عام مردوں کی طرح بہک گیا تھا۔ کیا اس کی کوئی عزت نفس نہیں تھی؟ جب دل کیا قریب کیا اور جب دل کیا دور چلا گیا۔ البتہ وہ اسے نظر انداز کیے نیچے کی طرف بڑھ گیا تو وہ بھی اپنی حالت ٹھیک کرتی باہر آئی اور شائستہ بیگم کو خدا حافظ بولتی باہر پورچ میں آئی تھی۔ سامنے ہی بے نیازی سے لا تعلق بنا ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان تھا۔ مرحا بھی خاموشی سے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تو اس نے کار سٹارٹ کی۔ سارے راستے ان دونوں میں ایک لفظ تک نہیں بولا تھا۔ یونیورسٹی کے باہر گاڑی رکی تو وہ تیزی سے اتری تھی۔ ارمان کچھ لمحے گہری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا تھا، پھر سے جھٹک کر گاڑی کی واپس موڑ لی کیونکہ آج اسے اپنے ایک دوست سے ملنا تھا جو ASP تھا اور اس کو ساری بات بتانی تھی تاکہ جلد از جلد قاتل کا پتہ لگا سکے۔ کافی دن سکون سے گزر گئے تھے کیونکہ آویز شاہ اس دن کے بعد حویلی نہیں آیا تھا۔ جو بھی تھا مہروش اس کے نہ آنے پہ بے پناہ پرسکون تھی۔ حویلی کے باقی تمام افراد کا اس کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کر رہے تھے، یہاں تک کہ اذان شاہ بھی۔ ان سب کا ماننا تھا کہ اس میں اس بیچارے کا کیا قصور تھا جو اسے اذیت پہنچائیں، اسے اس کے گھر والوں سے جدا کر دیا تھا۔ یہی سزا ارمان خانزادہ کے لیے کافی تھی۔ آج صبح ہی شائستہ اور ندا بیگم کسی عزیز کے گھر عیادت کے لیے چلی گئی تھی۔ مرد حضرات سب آفس یا زمینوں میں گئے تھے اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے سوہا کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اس وقت دو نفوس پوری حویلی پر راج کر رہے تھے اور وہ تھے مہروش اور روحان شاہ۔ دونوں اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے کارٹون دیکھنے میں مگن تھے، ساتھ ساتھ سنیکس بیبی لطف اٹھایا جا رہا تھا۔ ان دونوں میں مہروش اور روحان کی کافی دوستی ہو چکی تھی، دونوں ہر وقت ساتھ ہی پائے جاتے تھے۔ روحان کبھی آویز شاہ کے بنا ایک رات نہیں گزارتا تھا، اب مہروش کے آنے سے اسے تقریباً بھول ہی چکا تھا۔ آویز شاہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے کراچی گیا ہوا تھا اور آج کام ختم ہوتے ہی صبح کی فلائٹ سے واپس لوٹ آیا تھا۔ اسے شدت سے روحان کی یاد ستا رہی تھی، اب ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں جا رہا تھا کہ دل کے پتہ نہیں کس کونے میں کسی اور کے ملنے کی خواہش کی امنگ جاگ رہی تھی، مگر آویز شاہ کو دل کو خاموش کروا دیا تھا۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے ہی دونوں نظر آئے تھے۔ تیزی سے صوفے کے پاس آیا، روحان کو مہروش کی گود سے اٹھا لیا۔ مہروش نے تو اس کے اچانک سامنے آ جانے سے حیرانگی کے ساتھ ساتھ خوف سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ روحان اپنے بابا کو اتنے دنوں کے بعد اپنے سامنے پا کر خوشی سے کھلکھلانے لگا۔ بابا کی جان، میلا پالا بیبی، روحان مش کیا بابا کو۔ وہ شدت سے اس کی گالیں چوم کر محبت سے بولا تو روحان کے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ امی کہاں ہیں؟ اس نے ایک طرف کھڑی مہروش سے پوچھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر آویز شاہ کی طرف دیکھا اور آپ کے کسی رشتہ دار کی طرف گئی ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتی وہاں سے جانے لگی تھی کہ آویز شاہ کی آواز پر رکی تھی۔ میرے بیٹے سے دور رہا کرو، اپنا عادی بنانے کی کوشش مت کرنا۔ آویز شاہ نہ جانے کیوں یوں ہی بول گیا تھا۔ اس نے فی الحال دل نہیں کر رہا تھا کہ مہروش اس کی نظروں سے دور ہو اور اسے باتوں میں الجھا رہا تھا۔ ہوا بھی یہی تھا اور مہروش غصے سے پلٹی تھی۔ میری مرضی
جیسے میں چاہوں گی اپنا عادی بناؤں گی اور آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ وہ تل ملا کر بولی تو اویس شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس وقت صرف غصہ تھا۔ ویسے بھی کچھ دنوں تک میرے لالا مجھے یہاں سے لے جائیں گے، آپ میری جان سے چھوٹے گی، اسے تیش دلاتی بولی تو اچانک اویس شاہ نے روحان کو صوفے پر بٹھایا تھا اور آگے بڑھ کر اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں لے لیا۔ اپنی اوقات مت بھولو، 2 منٹ میں ہی لگیں گے مجھے تمہارا غرور توڑنے میں۔ اس کے کان کے پاس آتا جھکتا پھنکارا تھا، پھر سختی سے اس کے کان کے لوگ کو دبائی۔ مہروش تو ہڑبڑا کر رہ گئی، ہاتھ تو لگائیں مجھے، پھر میرے لالا دونوں لالا بتائیں گے آپ کو، وہ اسے جان بوجھ کر مزید تیش دلاتی ہوئی بولی۔ اویس شاہ پہلے روحان کو اٹھایا اور پھر مہروش کو بالکل سامنے آ کر روکا۔ میں تمہیں وہاں سے توڑوں گا کہ تمہاری یہ کینچی کی طرح چلتی زبان خود بہت بند ہو جائے گی، اور جہاں تک بات ہے تمہارے بھائیوں کی، تو اگر ان میں اتنی ہمت تھی تو اب تک تمہیں مجھ سے آزاد کروا لیتے۔ میری جان تم بھی یقین کر لو کہ وہ اب سب تمہیں حال پر چھوڑ کر اپنی زندگی میں مست ہو چکے ہیں۔ اور پہلی بات مانی ہیزی سے آخری رات تک تمسخر سے کرتا مسکرایا تھا۔ اس کی بات پر مہروش نے بمشکل سے اپنے آنسو پیچھے کر لیے تھے۔ ایک یہی طریقہ تو ہوتا ہے آپ مردوں کے پاس ہمیں خاموش کروانے کا۔ مہروش ہمت کرتی اپنے دل کی بات بولی تو اویس شاہ نے شرارت سے مسکرا کر آنکھ دبائی۔ چلو کوئی طریقہ تو ہوتا ہے ہم مردوں کے پاس تم بیویوں کو خاموش کروانے کا، وہ شرارت سے کہتا اسے یوں ہی چھوڑے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مہروش دل ہی دل میں وہ بھی جانتا تھا کہ مہروش میں ایسی کیا کشش تھی کہ اس کی طرف کھینچا چلا آیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نرم پڑ رہا تھا، یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آج ماہر خانزادہ ایک یونیورسٹی کے ہیڈ آفس میں موجود تھا۔ یہ یونیورسٹی اس کے بابا کے دوست کی تھی۔ انہوں نے علی خانزادہ سے بہت اصرار کیا تھا کہ ماہر ان یونیورسٹی کے بزنس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کو ایک لیکچر دے دے۔ جب علی خانزادہ ماہر سے اس بارے میں بات کی تو اس نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ آلریڈی بہت ہی بزی تھا، اس نے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس وقت پرنسپل اس کی آوبگت میں لگے ہوئے تھے۔ ماہر چہرے پہ بیزاری سجائے ایک صوفے پر بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہی اس قسم کی خوشامدیوں اور چپکو لوگوں سے چڑھتی۔ جب پرنسپل اس کے بگڑے زاویے دیکھے تو جلدی سے بولے، آئے مسٹر ماہر، میں آپ کو کلاس میں روم تک لے چکا ہوں۔ ماہر گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا پھر سے ہلاتا ہوا اٹھا، اور پھر آپ یہی رکے، مجھے کلاس روم کی لوکیشن بتا دیں، میں خود چلا جاتا ہوں۔ وہ از حد سنجیدگی سے بولا تو انہوں نے کلاس روم کا بتایا۔ ماہر اپنی سحر انگیزی پرسنالٹی کے ساتھ کلاس روم میں داخل ہوا تو سب دم ساتھ گئے تھے اور دیکھ کر ایک دم سے ہڑبڑا گئے۔ اسٹوڈنٹس کی تو ایک دم سے چپ لگی تھی، وہ دیکھتے ہوئے کہ اتنی اچھی پرسنالٹی، سب لڑکیوں کو تو اپنے خوابوں کا شہزادی ہی کہہ رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ اس چیز سے اکتاہٹ کا شکار تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ دوسری طرف لڑکے بھی اسی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائے تھے۔ ماہر نے سب کو سلام کیا اور اپنا تعارف کروا کر لیکچر سٹارٹ کر دیا۔ اچانک اس کی نظر آخری لائن میں بیٹھی دشمن جانہ پر پڑی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ وہ بھی اسی کلاس میں موجود ہے تو پہلی بار ہی بابا کو انکار نہ کرتا۔ ماہر سے اپنے دل میں نظریں سنبھالے اسے سنبھل نہیں رہی تھی، جبکہ وہ محترمہ معصومی سے بیٹھے بورڈ پر انفارمیشن کاپی کر رہی تھی۔ ماہر کی آنکھوں میں خود ہی مسکراہٹ آ گئی تھی اور چہرے پر نرمی در آئی تھی، مگر اس نے خود پر قابو پاتے اپنی توجہ اپنے الفاظ پر دی۔ ہر 2 منٹ کے بعد ایک نظر اس پر ڈالتا۔ اچانک ماہر کی نظر اس نوجوان پر پڑی۔ ماہر نے پلوشے کی طرف دیکھا جس کا دوپٹہ شانوں سے اتر کر گود میں آ گرا تھا۔ ابھی وہ لکھنے میں مصروف تھی، اس کا نسوانی حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ ماہر خانزادہ کو تو آگ ہی لگی تھی۔ ہٹیے، یو گیٹ آؤٹ فرام کلاس رائٹ ناؤ۔ ماہر کی دھاڑ پر وہ لڑکا حفظ زدہ چہرہ لیے تیزی سے گلاس سے ماہر کی جانب بڑھا۔ پلوشے، آپ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ماہر خانزادہ کو دیکھ رہی تھی اور پھر سامنے بے عزت کر دیا تھا۔ ماہر نے جلدی سے کلاس لیکچر اوپن کیا اور باہر چلا گیا۔ ابھی اسے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ پی این نے آ کر پلوشے کو اطلاع دی اور وہ حیران ہوئی۔ بیگ کندھے پر لٹکاتی گیٹ سے باہر آئی تو سامنے ہی ماہر علی خانزادہ اپنی بلیک فورچونر پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ پلوشے مسکراتی اس کے پاس فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اور چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ ماہر خانزادہ بمشکل اسے دیکھنے سے روک رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک نظر بھی اس کے معصوم اور نازک سراپے پر ڈال دی تو وہ وہی تھم جائے گا۔ لالا، آپ مجھے کیوں بلوایا؟ حویلی میں سب ٹھیک ہے نا؟ پلوشے اچانک پریشانی سے بولی۔ اس کے لفظ لالا پر ماہر کا دل کیا کہ چلتی گاڑی سے ہی اس کود جائے، کیونکہ یہ ایک دم سے اس نے اس کے سر پر
دھماکہ کیا تھا۔ اس کا یہ لفظ ہمیشہ ماہر خانزادہ کی فیلنگز کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا تھا اور یہ سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ میری فیلنگز اس وقت کیا ہے۔ پلوشے کتنی دفعہ کہا ہے کہ میں تمہارا لالا نہیں ہوں، حویلی میں سب ہی ٹھیک ہے، بس جا رہا تھا تو سوچا تمہیں بھی حویلی ڈراپ کر دوں۔ بہرام بزی تھا تھوڑا، اس نے ایک دفعہ پھر سے پتھر سر پھوڑا تھا۔ لیکن کیوں، باقی تو سب آپ کو لالا ہی کہتی ہیں نا، پھر میں کیوں نہ کہوں؟ اب اگر آپ نے مجھے لالا کہنے سے منع کیا تو میں بہرام لالا سے آپ کی شکایت کروں گی۔ اس کی معصومانہ دھمکی پر ماہر تب کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ آہستہ چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہرام لالا تو آہستہ چلاتے ہیں۔ اس نے گاڑی پھر سے بہرام کے نام لیا تو ماہر کا دماغ ہی گم گیا، یعنی اس کی معصوم سی وائف ٹو بھی اپنے لالا سے اس قدر انسپائر تھی کہ ہر بات کا ذکر کرنا فرض سمجھتی تھی۔ اس نے پلوشے کا ڈر کا سوچتے سپیڈ کم کی تھی اور پھر ایج کیا ہے تمہاری، ذرا جلدی سے بتانا مجھے۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں، میری ایج کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ ماہر سنجیدگی سے اپنے مطلب کا سوال پوچھ رہا تھا اور جلدی سے بولی، آپ کو پتہ ہے پورے 20 کی ہو چکی ہوں، اور پھر اب تھوڑی اور بڑی ہو جاؤ تو ماما میری شادی کر دیں گی۔ وہ معصومیت سے شرماتی ہوئی بولی تو خانزادہ نے مسکراہٹ چھپائی۔ یعنی کیا تھی یہ لڑکی؟ اچانک ماہر کو آج کا واقعہ یاد آیا تو اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھوں کی گرفت اس قدر سخت ہوئی تھی، اس کے بازوں کی رگیں ابھرنے لگی تھی۔ آئندہ تم چادر کر کے یونیورسٹی جاؤ گی، وہ سختی سے بولا تو پلوشے نے حیرت سے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ لیکن کیوں؟ میں کیوں کر کے جاؤں گی چادر؟ آپ نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اور تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ وہ ہلکے الفاظ میں منمنائی تھی کیونکہ اس وقت وہ غصے سے ماہر غصے میں لگ رہا تھا اور اس کا غصہ پورے خاندان میں مشہور تھا۔ پھر وہ تو چھوٹی سی جان کیسے نہ ڈرتی اس سے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں استعفیٰ۔ وہ استعفیٰ نرمی سے بولا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ السلام علیکم